बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई दिलचस्प, खौफनाक और सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलें। एक रोज़ हमारे कुछ अजीज़ रिश्तेदार हैदराबाद से आए। स्कूल की छुट्टियां हुई तो ये लोग छुट्टियां गुजारने के लिए लाहौर आ गए। क्योंकि उनके ज़्यादातर रिश्तेदार लाहौर में ही रहते थे, तो इस वजह से वो साल में एक बार सब रिश्तेदारों से मिलने लाहौर आया करते थे। इनमें एक मेरे अंकल फारूक, मेरी आंटी शाहिदा और साथ में 3 बच्चे थे, जो कि 3 भाई बहन थे। और इन तीनों में सबसे बड़ा वाजिद, उससे छोटा माजिद और माजिद से छोटी नायाब थी। नायाब एक खुश मिजाज, नहायत ही खूबसूरत और सुलझी हुई लड़की थी, और वो पढ़ाई में भी अपने दोनों भाई बहनों से ज़्यादा काबिल थी। वो सारा सारा दिन अकेली और अलग थलग बैठकर सिर्फ किताबों में मसरूफ़ रहा करती थी। वाजिद और माजिद थोड़े हंसमुख और शरारती किस्म के थे, और वो मेरी उम्र के ही थे। वैसे तो ये लोग हर साल लाहौर आते थे, लेकिन इनकी ख्वाहिश थी कि इस बार लाहौर की नहर में नहाना है। और एक दिन वाजिद ने कहा, देमी भाई, आपके घर के पास नहर है, हमें नहर पर ले जाओ, गर्मी भी बड़ी है और हमें नहर में नहाना है। फिर तो 1 साल बाद ही हमने आना है, और हमने सुना है लाहौर की नहर पर बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला होता है और नहर पर बहुत सी लड़कियां भी आई होती हैं। इस वजह से हमें और किसी जगह की सैर कराने से पहले नहर पर ले चलो, इसके बाद ही हम कहीं घूमे फिरेंगे। मैंने कहा, यार ये भी कोई पूछने वाली बात है, मैं तो अक्सर दोस्तों के साथ जाता रहता हूँ। वाजिद ने कहा, तो फिर देर किस बात की भाई, चलो चलते हैं, मैं तो अभी से ही बड़ा एक्साइटेड हो रहा हूँ। मैंने कहा, तुम सिर्फ कुछ देर इंतज़ार करो, मैं अभी अपने दोस्त को बोलता हूँ, उसके पास गाड़ी है, हम उसकी गाड़ी में चलते हैं और कुछ और दोस्तों को भी साथ ले चलते हैं ताकि खूब हल्ला गुल्ला करें। माजिद ने उछलते हुए कहा, यस, फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। आज हम बहुत से दोस्तों के साथ नहर पर जाएंगे, और आज पहली बार हम लाहौर में नहर की सैर भी करेंगे और नहाएंगे भी। मैं उनकी नहर के लिए इतनी एक्साइटमेंट को देखकर हंस रहा था। फिर मैंने अपने एक दोस्त सिमी डॉन को फ़ोन किया। उसका असल नाम तो समी था, पर वो कहता था कि देमी की तरह मेरा भी कोई नाम होना चाहिए, तो हमने उसका नाम SD रख दिया, जिससे वो बहुत खुश हुआ, और वो आए रोज़ हम सब दोस्तों को नहर और कार रेसिंग पर जाने की दावत दिया करता था, और हम सब उसकी गाड़ी पर बहुत ज़्यादा घूमा फिरा करते थे। हम लोग दोपहर में निकलते और फिर रात 10 बजे तक घर आया करते थे। मैंने समी को फ़ोन करके घर बुलाया और उसको कहा, गाड़ी लेकर आए। समी ने कहा, बस कुछ ही देर में आता हूँ। इसके बाद वाजिद माजिद ने अपने अम्मी अब्बू को बताया कि हम दीमी भाई के साथ नहर पर जा रहे हैं। इतने में नायाब ने कहा, क्या मैं भी आप लोगों के साथ चल सकती हूँ? वाजिद ने कहा, नहीं नहीं, तुम नहीं आ सकती हमारे साथ, हम सब लड़के लड़के जा रहे हैं, और तुम तो लड़की हो, जाओ जाकर अपनी किताबें पढ़ो। फिर नायाब ने मुझे कहा, दीमी भाई, क्या आप मुझे भी ले जाएंगे अपने साथ? मैंने कहा, नायाब, वाजिद सही कह रहा है, तुम लड़की हो और तुम्हें हमारे साथ नहीं आना चाहिए। नायाब ने कहा, ठीक है, एक लड़की आप लोगों के साथ नहीं जा सकती, पर एक बहन तो अपने भाइयों के साथ जा सकती है ना। और वैसे भी आप लोग और आपके साथ जाने वाले दोस्त मेरे तो भाई ही हैं ना, और मैं वादा करती हूँ मैं आप लोगों से दूर ही रहूँगी। नहर के पास पार्क में तो होते हैं ना, मैं वहीं बैठ जाऊँगी, यहाँ बहुत बोर हो रही हूँ। प्लीज़ दीमी भाई, मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि मैं भी नहर पर जाऊँ आप लोगों के साथ। इतने में नायाब की अम्मी ने कहा, अरे बेटा, ले जाओ ना, देखो ना कितनी मिन्नतें कर रही है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है आंटी। इतने में बाहर से एक गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। मैंने बाहर जाकर देखा तो SD गाड़ी लेकर आ गया था। मैंने फौरन वाजिद, माजिद और नायाब को कहा, चलो भाई, सब जल्दी से गाड़ी में बैठो। इसके बाद कुछ और दोस्त भी अपनी बाइकों पर आ गए, और जब उन्होंने नायाब को गाड़ी में बैठे देखा तो
یار یہ لڑکی کیوں ساتھ لے کر جا رہے ہو؟ کون ہے یہ؟ میں نے کہا یہ میری کزن ہے اور یہ بھی ہمارے ساتھ چل رہی ہے۔ پھر کچھ دوستوں نے ناراضگی ظاہر کی اور کچھ نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر جو دوست اعتراض کر رہے تھے میں نے ان سے کہا یار یہ لڑکی ہماری بہن ہے اور ہم اس کو ساتھ لے کر جانے والے ہیں، اور ویسے بھی گرمی ہے اور لائٹ بھی نہیں ہے، چلو اسی بہانے وہ بھی تھوڑا سا گھوم لے گی، اس وجہ سے ہمارے ساتھ اسے آنے دو، ویسے بھی وہاں پارک میں ایک سائٹ پر بیٹھی رہے گی اور ہم لوگ نہر میں نہانے چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب چلتے ہیں۔ پھر ہم سب نہر پر چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے نایاب کو ایک پارک میں چھوڑ آئے جو کہ پاس ہی تھا۔ نایاب نے اپنی کتاب کھولی اور ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ کر پڑھنے لگی اور ہم سب نہر میں نہانے کے لیے چلے گئے۔ وہاں ہم نے بہت انجوائے کیا۔ واجد اور ماجد نے بھی خوب ہلا کلا کیا۔ وہ لوگ میرے دوستوں سے گھل مل گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد سب نے قیمے والے نان اڑائے اور میں 2 نان لے کر نایاب کو دینے گیا تو اپنی کتاب میں اس قدر مصروف تھی کہ میرے 2-3 بار آواز دینے سے بھی اس کو احساس نہ ہوا۔ اس کو میں نے آواز دی، میں نے جلدی سے جا کر نان اس کے آگے رکھ دیے۔ وہ اچانک سے چونک گئی۔ میں نے کہا ارے اسے بعد میں پڑھ لینا، پہلے یہ کھا لو، اور میں اب واپس دوستوں کے پاس جا رہا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں دوستوں کے پاس چلا گیا۔ کافی دیر موج مستی کرنے کے بعد جب شام ہو گئی تو واجد نے کہا دیمی بھائی اب ہمیں گھر چلنا چاہیے، آج تو بہت ہی زیادہ انجوائے کیا ہے ہم نے، قسم سے دل خوش ہو گیا ہمارا۔ واقعی میں لاہور لاہور ہی ہے اور یہاں کے لوگ تو بہت ہی کمال ہیں، اور آپ کے دوستوں سے ملنے کے بعد ہمیں لگا ہی نہیں کہ ہم لوگ پہلی بار مل رہے ہیں، اور اس سے پہلے ایسا انجوائے کبھی نہیں کیا، حیدرآباد میں تو بالکل بھی نہیں، جبکہ ہمارے بہت سے دوست ہیں وہاں۔ میں نے کہا ارے ابھی تو انجوائے کیا ہی نہیں ہے، ابھی تو تم لوگوں کو فورٹریس بھی لے کر جانا ہے، وہاں انجوائے کرانا ہے، اس کے بعد چمن سے آئس کریم بھی کھلانی ہے، اور پھر ایس ڈی کی ڈرائیونگ بھی دکھانی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ایسا تم نے پہلے کبھی ریسر نہیں دیکھا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے ہم نایاب کو گھر چھوڑ کر جاتے ہیں کیونکہ آگے کی انجوائے میں ہم کسی لڑکی کو شامل نہیں کر سکتے، اور لڑکی بھی وہ جو کہ ہماری بہن ہے، اور ہم اس کو اپنے ساتھ کسی پنگے میں نہیں گھسیٹ سکتے کیونکہ اکثر ہماری لڑائی بھی ہو جاتی ہے ریسر سے۔ اتنے میں میرا ایک دوست سنی بولا ارے آج تو بڑی غیرت آ رہی ہے سالے، جب دوستوں کے ساتھ تو سائمہ کو لے کر گھومتا تھا اور ہم کہتے تھے کہ کوئی لڑکی نہیں جائے گی ہمارے ساتھ تو اس لڑکی کے لیے تو ہم سے ناراض ہو جایا کرتا تھا۔ میں نے کہا وہ میری دوست تھی اور یہ میری بہن ہے، کب عقل آئے گی تم لوگوں کو؟ واجد نے کہا ٹھیک ہے ہم نایاب کو گھر چھوڑ کر نکل جائیں گے۔ میں تو اس کے یہاں آنے پر بھی راضی نہیں تھا دیمی بھائی۔ میں نے کہا یار کوئی بات نہیں، بیچاری گھر میں بور ہو جاتی، اسی لیے آنٹی نے بھی کہا اور ہم اس کو یہاں لے آئے۔ ابھی میں یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے خیال آیا یار نایاب تو ابھی تک پارک میں ہے۔ میں نے دوستوں سے کہا کہ میں نایاب کو لے کر آتا ہوں، پھر ہم نکلتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نایاب کو لینے پارک میں گیا تو وہ وہاں نہیں تھی۔ میں جلدی سے اسے درخت کی طرف بڑھ رہا تھا کہ جس کے سائے تلے میں نایاب کو چھوڑ کر گیا تھا، لیکن وہ مجھے اس درخت کے نیچے نظر نہیں آ رہی تھی، اور جب میں اس درخت کے پاس پہنچ گیا تو وہ واقعی وہاں نہیں تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا پر مجھے نایاب کہیں دکھائی نہیں دی تو میں پریشان ہو گیا۔ میں نے بہت بار ادھر ادھر جا کر آوازیں دی پر نایاب کا کوئی جواب نہیں آیا۔ میں واپس اسی درخت کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا، تبھی مجھے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا پر میرے علاوہ اس جگہ پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں تھوڑا سا ڈر گیا تھا کیونکہ میں پہلے بھی ایسی بہت سی چیزوں سے اور ایسی ہنسی سے واقف تھا، لیکن میں بس یہ چاہ رہا تھا کہ اب دوبارہ ایسا کچھ مت ہو میرے ساتھ، اور بس کسی بھی طرح سے نایاب مجھے مل جائے، ورنہ گھر جا کر میں کیا کہوں گا۔ ابھی میرے ذہن میں ایسے خیالات آ رہے تھے کہ اچانک سے میرے سر پر کوئی چیز گری۔ میں نے سر پر ہاتھ پھیرا تو میری انگلیاں گیلی ہو گئیں، اور جب میں نے انگلیوں کو دیکھا تو میری جان ہی نکل گئی کیونکہ میری انگلیوں پر خون لگا ہوا تھا۔ میں نے گھبرا کر اوپر دیکھا تو نایاب درخت کی ایک ڈال پر بیٹھی ہوئی تھی اور
اس کے ہاتھ سے بہت خون نکل رہا تھا اور وہ اپنا ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ کر بری طرح سے چبا رہی تھی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کو آواز دی، نایاب، لیکن اس نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ میں نے تھوڑا مزید اونچی آواز میں کہا اور اس کو مزید چیخ کر آواز دی۔ تبھی اس نے میری طرف اتنے غصے سے دیکھا، اس طرح کہ جیسے یہ مجھے کھا ہی جائے گی۔ اس کا پورا منہ خون سے آلودہ ہو رہا تھا، جیسے کہ نایاب کوئی آدم خور ہو۔ میں تھوڑا سا ڈر گیا اور اس درخت کے نیچے سے پیچھے ہٹ گیا، اور تبھی نایاب نے عجیب سا کام کیا۔ وہ درخت سے ایسے نیچے اتری کہ اس کے پاؤں اوپر کی طرف تھے اور اس کے ہاتھ نیچے کی طرف، اور وہ چھپکلی کی طرح درخت سے لپٹ کر اس پر رینگتے ہوئے نیچے آ گئی۔ میں یہ سب دیکھ کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ میں نے جلدی سے جا کر واجد اور اپنے دوستوں کو کہا، یار جلدی چلو، نایاب کو کچھ ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ سب میرے ساتھ بھاگے، نایاب کی طرف گئے، اور جیسے ہی ہم دوبارہ نایاب کے پاس پہنچے تو دیکھا نایاب اسی درخت کے نیچے بیٹھی اپنے دوسرے ہاتھ سے زخمی ہوا وہ ہاتھ پکڑ کر رو رہی تھی، اور اس کے ہاتھ سے بہت سا خون نکل رہا تھا۔ واجد نے جلدی سے نایاب کا ہاتھ پکڑ کر اس سے پوچھا، نایاب یہ کیا ہوا، کیسے ہوا؟ روتے ہوئے اس نے کہا، میں یہاں بیٹھ کر کتاب پڑھ رہی تھی کہ اچانک سے ایک عورت آ گئی۔ اس نے میرے پاس بیٹھنے کا کہا اور کچھ ہی دیر میں میری طرف دیکھتی رہی، اور پھر اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے منہ میں لے کر چبا ڈالا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے پتا نہیں، میں سو گئی تھی، لیکن یہ دیکھو بھائی میرا ہاتھ۔ میں نے اپنے دوستوں کو کہا، یار دیکھو ذرا، ڈھونڈو اس پاگل عورت کو۔ یہ بات سنتے ہی میرے دوست ادھر ادھر پھیل گئے اور اس عورت کو ڈھونڈنے لگے۔ میں بھی جا کر نایاب کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے حیرت سے نایاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نایاب تو پھر تم درخت کے اوپر کیسے چڑھ گئی تھی؟ نایاب نے کہا، نہیں میں تو یہیں بیٹھی تھی۔ پھر واجد نے میری طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، دیمی بھائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ درخت کے اوپر چڑھی ہوئی تھی؟ میں نے کہا، ہاں، جب میں نے نایاب کو دیکھا تو یہ درخت پر تھی اور وہاں پر آرام سے بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ خود اپنے منہ سے اپنے ہاتھ کو چبا رہی تھی۔ واجد نے میری طرف دیکھا اور پھر درخت کو پورے طریقے سے دیکھنے کے بعد مجھ سے کہا، دیمی بھائی آپ اس درخت کو دیکھ رہے ہیں، اس پر تو ہم سے بھی نہیں چڑھا جائے گا، پھر یہ کیسے چڑھ سکتی ہے اس سے؟ یہ تو 4 فٹ کی دیوار پر بھی نہیں چڑھ سکتی۔ میں نے واجد سے کہا، یار پر میں نے اسے خود دیکھا تھا۔ اتنے سارے دوست ہماری طرف آئے اور بولے، تم نے تو ہر جگہ دیکھ لیا، کوئی عورت نہیں ہے۔ میں نے کہا، اچھا چلو سب باتیں چھوڑو، پہلے نایاب کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سب دوست وہاں سے چلے آئے اور فوراً ڈاکٹر کے پاس نایاب کو لے کر گئے، اس کی مرہم پٹی کرائی اور اس کو گھر لے کر چلے گئے۔ گھر والوں نے جب نایاب کے ہاتھ کے بارے میں پوچھا تو واجد نے کہا، یہ کہیں سے گر گئی تھی، اسی وجہ سے اس کے ہاتھ پر چوٹ لگ گئی تھی، لیکن اب یہ ٹھیک ہے۔ نایاب کو پوچھا، بیٹی زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ تو نایاب نے اپنی امی کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا اور وہ کمرے کی طرف جانے لگی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر اس کو کیا ہوا ہے۔ اب آنٹی بھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی، پر نایاب نے پلٹ کر نہیں دیکھا اور کمرے میں چلی گئی۔ اس کے بعد آنٹی نے انکل کی طرف دیکھا اور انہوں نے آپس میں اشاروں سے ایک دوسرے سے کچھ کہا۔ پھر آنٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے آنٹی سے پوچھا کہ آنٹی کیا ہوا ہے، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ انہوں نے چونک کر کہا، کچھ نہیں بیٹا۔ اتنے میں انکل نے بھی کہا، ارے نہیں بیٹا، کچھ نہیں ہوا، یہ تو بس ایسے ہی اپنی بیٹی کو دکھ میں دیکھ کر رونے لگ جاتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں لگتا، کہیں پر بھی رونے دھونے لگ جاتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے انکل آنٹی کی طرف تھوڑا غصے سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے آنٹی سے کہا، آنٹی کوئی بات نہیں، میں دیکھ کر آتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ کہہ کر میں نایاب کو دیکھنے چلا گیا۔ جب میں نے کمرے میں جا کر دیکھا تو جگہ جگہ کتابوں کے صفحات بکھرے پڑے تھے، جیسے کہ کسی نے کتاب کے پرخچے اڑا دیے ہوں، اور نایاب اپنے بالوں کو کھول کر دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی اور ایسے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی کہ جیسے کوئی سوتے ہوئے خراٹے لے رہا ہو۔ میں نے اس کو آواز دی تو وہ میری طرف بنا دیکھے ہی بھاری سی آواز میں
बोले चली गई, यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम चलने फिरने के काबिल नहीं रहोगे। मैंने जब उसकी ये हालत देखी तो मुझे पता चल गया कि कुछ तो हुआ है नायाब के साथ, वरना ये तो किताबों से भी बहुत प्यार करती थी। मैंने इस टाइम वहाँ से जाने में ही भलाई समझी और वापस आकर वाजिद वगैरह के साथ बैठ गया। वाजिद ने कहा, सॉरी धीमे भाई, आप हमारी वजह से आप सब दोस्तों का भी मज़ा ख़राब हो गया। मैंने कहा, नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, हम फिर से चलेंगे। इतने में रात का खाना लग गया। सब लोग खाना खाने के लिए बैठ गए, लेकिन नायाब नहीं आई। मेरी अम्मी ने कहा, अरे सब लोग आ गए, नायाब किधर रह गई है? माजिद ने कहा, आंटी मैं बुला कर लाता हूँ। ये कहकर माजिद नायाब को बुलाने चला गया। हम लोग खाना खाने लगे। इतने में माजिद भागता हुआ नीचे आया। सबने उसकी तरफ हैरत से देखा। उसकी सांसें फूल रही थीं। माजिद के अब्बू ने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? ये भाग दौड़ क्या लगाई हुई है? और नायाब कहाँ है? माजिद ने कोई जवाब न दिया, बस अपने अब्बू की तरफ देखता रहा। अंकल ने कहा, अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बताते क्यों नहीं? नायाब कहाँ है? उसे लेकर क्यों नहीं आए? माजिद ने चौंक कर कहा, जी वो नायाब नहीं आ रही। अंकल ने कहा, वो क्यों, क्या हुआ है उसे? माजिद ने कहा, अब्बू उसने मुझे देखकर दरवाज़ा बंद कर दिया है, वो गुस्से में है। इतने में आंटी ने कहा, अच्छा ठीक है, अभी उसको मत बुलाओ, वो ऐसी ही है, जब वो किताब पढ़ती है तो किसी की नहीं सुनती और कमरा बंद करके रखती है। चलो आओ बैठ जाओ और खाना खाओ, वो खा लेगी बाद में। इसके बाद सब खाना खाने लगे। मैं माजिद की तरफ देख रहा था क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था, लेकिन मैंने सोचा उसको बाद में पूछता हूँ, आखिर हुआ क्या है। जब सब लोग खाना खाने से फारिग हुए तो माजिद टीवी देख रहा था। मैं उसके पास बैठ गया और माजिद से पूछा, माजिद क्या हुआ था? तुम जब नायाब को बुलाने गए तो तुम डरे हुए क्यों लग रहे थे? माजिद ने पहले दाएं बाएं देखा और फिर आराम से मेरे करीब आकर बोला, धीमी भाई वो नायाब नहीं थी। मैंने हैरत से उसको पूछा, क्या? माजिद ने कहा, हाँ धीमी भाई, जब मैं नायाब को बुलाने उसके कमरे के पास गया तो वह ज़मीन पर ऐसे लेटी हुई थी जैसे कोई लाश पड़ी हो, बिल्कुल सीधी, और छत की तरफ देख रही थी। मैंने उसको आवाज़ दी कि नायाब चलो आ जाओ, सब खाने के लिए बुला रहे हैं। तो उसने लेटे हुए जब मेरी तरफ देखा तो उसकी शक्ल बहुत अजीब सी थी, जैसे कोई बहुत ज़्यादा उम्र की औरत हो और बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देख रही थी। मैं दरवाजे के बाहर ही खड़ा था कि पता नहीं कैसे दरवाज़ा झट से खुद ब खुद बंद हो गया, जैसे किसी ने गुस्से से एकदम से बंद कर दिया हो, जबकि नायाब तो उस जगह लेटी हुई थी। मैं दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा था कि अचानक से एक खौफनाक सी आवाज़ अंदर से आई, जैसे किसी ने मुझे भारी सी आवाज़ में कहा। यहाँ से तो मैं जल्दी से नीचे की तरफ भागा। धीमी भाई, मुझे लगता है नायाब अब नायाब नहीं है, क्योंकि मेरी बहन तो छोटी है, पर जब मैंने उसको देखा तो वो काफ़ी उम्र की लग रही थी। जब माजिद ये बातें मुझे बता रहा था तो वो बहुत डरा हुआ था और ऐसे बातें कर रहा था जैसे वो किसी को अपने इर्द गिर्द महसूस कर रहा हो। उसके रोंगटे खड़े हुए थे। वो बात करते हुए इधर उधर देखने लग जाता था। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, पर माजिद तुमने ये सब अपने अब्बू को क्यों नहीं बताया? माजिद ने कहा, धीमी भाई मैंने बताकर मरना था क्या? मैंने कहा, माजिद ये तुम क्या कह रहे हो, किसने मारना था तुम्हें? माजिद ने फिर से डरे हुए अंदाज में इधर उधर देखा, फिर आराम से मेरी तरफ देखते हुए बोला, भाई जब मैं दरवाजे से दूर भाग रहा था तो मेरे कान में वही खौफनाक आवाज़ आई कि अपना मुंह बंद रखना वरना तू मरेगा। बस इसी वजह से मैं अब्बू के सामने चुप रहा। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, सही किया तुमने, अब तुम टीवी देखो, मैं ज़रा उसको देख कर आता हूँ। माजिद ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपनी गर्दन को ना में हिलाते हुए बोला, मुझे रुकने की कोशिश करने लगा। मैंने उससे कहा, मेरे भाई इत्मीनान रखो, मुझे कुछ नहीं होने वाला, ये सब मैं पहले भी देख चुका हूँ। मैंने अपने हाथ से माजिद का हाथ छुड़ाते हुए कहा, अब तुम आराम से बैठो, और तुम ये क्यों भूल रहे हो, नायाब हमारी बहन है और हम उसके साथ कुछ भी गलत होने नहीं दे सकते। ये सुनकर माजिद ने हाँ में सर हिलाया
اور کہا ٹھیک ہے دیمی بھائی، پر آپ واجد بھائی کو بھی ساتھ لے جاؤ، کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ آنا تو چاہتا ہوں پر میرے میں ہمت نہیں ہو رہی۔ میں نے ماجد کو کہا ارے نہیں نہیں، تم یہیں رہو، میں بس ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اوپر کے کمرے کی طرف جانے لگا جو کہ نایاب کو بہت پسند تھا اور وہ سارا دن اسی کمرے میں رہتی تھی۔ جب میں کمرے کے پاس گیا تو دروازہ بند تھا۔ میں نے کھولنے کی کوشش کی مگر دروازہ اندر سے لاک تھا۔ پھر میں نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے نایاب کو آواز دی، دروازہ کھولو، کیا تم مجھے سن رہی ہو؟ دیکھو مجھے تم سے بات کرنی ہے، پلیز دروازہ کھولو۔ لیکن مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ میں نے دوبارہ آواز دی، اتنے میں دروازہ کھل گیا پر دروازے پر کوئی نظر نہیں آیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دروازہ خود بخود کھل گیا ہے اور کمرے میں سے عجیب سی خاموشی تھی، خوفناک خاموشی۔ میں نے آہستہ آہستہ سے کمرے کے اندر جانا شروع کیا لیکن مجھے کمرے میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے آواز دی، نایاب کہاں ہو؟ اتنے میں کسی نے خوفناک سی آواز میں کہا، مجھے ڈھونڈ رہے ہو کیا؟ جب میں نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو نایاب دروازے کے اوپر والی دیوار سے چپکی ہوئی تھی جیسے کوئی چھپکلی ہو۔ اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ تبھی وہ دھڑام سے زمین پر گری، گرتے ہی عجیب سی آواز میں ہنسنے لگی۔ میں نے دوڑتے ہوئے کہا، نایاب یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اور جب اس نے میری طرف دیکھا تو وہ واقعی میں نایاب نہیں لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے نایاب کافی عمر کی ہو گئی ہے۔ وہ بالکل ایک عورت کی طرح لگ رہی تھی۔ اتنے میں وہ ایک مرد کی آواز میں غصے سے بولی، کیا دیکھ رہا ہے؟ آ ادھر آ، میرے پاس آ کر دیکھ، دیکھ مجھے، میں کون ہوں، پہچان مجھے، یہ میرے ساتھ رہتی ہے، اسے پوچھ کون ہوں میں۔ اس کو مرد کی آواز میں بولتا دیکھ کر میں تو ڈر سے کانپنے لگا، میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ میں نے ہمت کر کے باہر بھاگنے کی کوشش کی تو وہ ایک دم سے دروازے کے بیچ میں کھڑی ہو گئی اور مرد کی آواز میں زور زور سے ہنسنے لگی۔ اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ ہنس رہی تھی ویسے ویسے ہی اس کے منہ سے خون زمین پر گر رہا تھا۔ مجھے اب یہ پتہ چل گیا تھا کہ اب اس نے مجھے یہاں سے جانے نہیں دینا۔ میں آیت الکرسی پڑھنے لگا لیکن وہ دروازے پر کھڑی ہو کر کبھی مرد کی آواز میں ہنس رہی تھی، کبھی عورت کی آواز میں۔ میں آیت الکرسی پڑھے جا رہا تھا۔ اتنے میں واجد مجھے آواز دیتا ہوا اوپر آ گیا۔ میں نے کہا، آ جاؤ واجد، میں اوپر ہی ہوں۔ جیسے ہی واجد اوپر آیا تو نایاب اچانک سے زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ واجد نے جب نایاب کو زمین پر گرے ہوئے دیکھا تو وہ دوڑ کر نایاب کے قریب آیا، اس کو اٹھاتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ میں اپنی جگہ سے نہیں ہلا، بس میں صرف اس کو دیکھتا جا رہا تھا۔ واجد نے مجھے تھوڑا سا تلخ لہجے میں کہا، کھڑے دیکھ کیا رہے ہیں، آئیں اٹھائیں اس کو میرے ساتھ۔ میں ایک دم سے چونکا اور بھاگ کر نایاب کو اٹھانے میں واجد کی مدد کی۔ پھر واجد نے کہا، اس کو کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا، یہ نایاب نہیں ہے بلکہ یہ کچھ اور ہے۔ واجد نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ دیمی بھائی آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا، یار میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ اس کے اندر سے کسی آدمی کے بولنے کی آواز آتی ہے اور کبھی کسی عورت کی۔ واجد نے یہ سن کر تھوڑا طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے اپنی گردن کو نہ ہلایا اور بولا، آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا بھائی، آپ تو پتہ نہیں میری بہن کے بارے میں کیا کیا کہتے رہتے ہیں۔ آپ کی باتوں سے تو لگتا ہے جیسے میری بہن کوئی چڑیل ہے، جبکہ یہ بیچاری تو معصوم ہے، نہایت ہی خوش مزاج لڑکی ہے۔ میں نے کہا، یار واجد میں جانتا ہوں کہ نایاب ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہے، پر میں ان چیزوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو کہ اس کے جسم میں داخل ہو گئی ہیں، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں، وہ بہت ہی خوفناک اور خطرناک ہیں۔ واجد نے کہا، اچھا اب بس بھی کریں، میں کبھی نہیں مانوں گا کہ کوئی ایسی ویسی چیز نایاب کے اندر ہے۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، پھر ماجد سے پوچھ لو۔ واجد نے کہا، تیمی بھائی میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اور میں یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، بلکہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو نایاب کو لے کر کسی بھی قسم کا کوئی وہم ہو گیا ہو۔ واجد کی اس بات کو سن کر میں بھی اس پر مسکرانے لگا۔ میں نے کہا، چلو یار چھوڑو اس بات کو، جب یہ ہوش میں آئے
तो इसको खाना खिला देना, याद से, क्योंकि इसने अभी तक खाना नहीं खाया। वाजिद ने नायाब के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जी ठीक है धीमी भाई। ये कहकर मैं वापस नीचे जाने लगा तो वाजिद ने मुझे पीछे से आवाज़ दी और कहा, धीमी भाई, इसको डॉक्टर के पास न ले चले। मैंने कहा, यार इसके मुंह पर पानी शानी मार कर देखो, हो सकता है होश में आ जाए, और अगर ना आई तो मुझे बताना, मैं डॉक्टर साहब को इधर ही ले आऊँगा। ये कहकर मैं नीचे आ गया और अपने कमरे में जाकर बैठ गया, क्योंकि मुझे गुस्सा था कि वाजिद ने मेरी बात को ना समझा। चलो खैर, उम्मीद करता हूँ कि वाजिद की बात दुरुस्त साबित हो जाए और नायाब बिल्कुल ठीक हो जाए। इतने में माजिद मेरे पास आया और बोला, धीमी भाई, आप नायाब के पास गए थे तो उसने आपको कुछ नहीं कहा? मैंने चिड़चिड़े अंदाज में कहा, नहीं यार, उससे मुझे क्या कहना है, वैसे भी हम लोग पागल ही हैं जो ऐसा सोचते हैं। तेरा भाई बैठा है उसके पास। माजिद, उसने कहा, सॉरी भाई, लगता है आप गुस्से में हैं, क्या कोई बात हो गई है वाजिद भाई से? मैंने कहा, अरे नहीं यार, बस मुझे समझ नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत। तेरा भाई कहता है कि नायाब को लेकर हमें कोई गलत फहमी हो गई है और नायाब बिल्कुल ठीक है। माजिद ने इधर उधर देखा और फिर बोला, धीमी भाई, आपसे एक बात करूं, लेकिन वादा करें किसी से मेरी ये बात कभी शेयर नहीं करेंगे। मैंने जल्दी से उसकी तरफ तवज्जो की और कहा, अरे बताओ क्या बात है, मैं नहीं करूँगा किसी से। माजिद ने कहा, ये जो नायाब है ना, ये शैतानी चीज़ है। मैंने वाजिद को फिर से थोड़ा चिड़चिड़े अंदाज में कहा, यार अब तो शुरू हो गया। माजिद ने कहा, नहीं धीमी भाई, जब वो 5 साल की थी तो हमने हैदराबाद में एक घर लिया था, उसमें एक पुराना बेरी का दरख्त था। एक बार नायाब ने खेलते हुए उस दरख्त के नीचे पेशाब कर दिया था। इसके बाद नायाब अक्सर गुम हो जाया करती थी और वो अकेली ही बहुत दूर दूर निकल जाया करती थी, और कभी कभी वो दरवाजे से बाहर निकलते ही गायब हो जाती थी। वो अचानक से जब उसको सब लोग ढूंढते और थक जाते तो फिर उस दरख्त के नीचे बैठी हुई मिलती और अम्मी अबू बहुत परेशान हो जाते। फिर एक दिन दोपहर में नायाब गायब हुई तो हमने उसे हर जगह तलाश किया, लेकिन वो हमें कहीं ना मिली। मस्जिद में ऐलान भी करवाया पर उसकी कोई खबर न मिली, और जैसे ही शाम हुई तो नायाब दरख्त की डाल पर लेटी हुई नजर आई। अब्बू और वाजिद भाई ने बहुत मुश्किल से उसे नीचे उतारा और अगले दिन अब्बू एक बाबा को साथ लेकर आए। उस बाबा ने जब नायाब को देखा तो बोला कि इस पर 2 हवाई चीज़ें हैं, इसके इलाज में थोड़ा वक्त लगेगा। अगर हमने जल्दबाजी की तो ये बच्ची की जान भी जा सकती है, क्योंकि इस पर एक मर्द और एक औरत दोनों का असर है। इस वजह से इस पर हटाना इतना आसान नहीं है इस साए को। इसके बाद बाबा ने एक तावीज़ बनाकर अब्बू को दिया और कहा कि इस तावीज़ को चांद की 14वीं तारीख को चांद की रोशनी में पहनाना, और याद रहे, ना इससे पहले ना इसके बाद। अब्बू ने कहा, ठीक है बाबा जी, पर इससे हमारी बेटी को कोई ख़तरा तो नहीं होगा? बाबा ने बोला, इससे तुम्हारी बेटी को ख़तरा नहीं होगा, पर यह देर पाहल नहीं है, इसके लिए मुझे और पढ़ाई करनी होगी। ये कहकर वो बाबा चला गया। इसके बाद चांद की 14 तारीख को रात वो तावीज़ नायाब के गले में डाल दिया गया, और इसके बाद नायाब काफ़ी बेहतर होने लगी थी, लेकिन वो अलग थलग रहने लगी थी। तब अम्मी और अब्बू ने हमसे कहा कि नायाब को लेकर जो कुछ भी हो उसकी बात कभी किसी से नहीं करना, वरना लोग तरह तरह की बातें करेंगे। हमने कहा, आप बेफिक्र रहें, हम इस बारे में कभी किसी से बात नहीं करेंगे। मैंने माजिद से कहा, यार माजिद, ये तो तब की बात कर रहे हो तुम जब नायाब 5 साल की थी, लेकिन आज वो 18 साल की है, तो क्या उसका इलाज मुकम्मल नहीं हो गया था? माजिद ने कहा, नहीं धीमी भाई, यही तो सारा मसला है। जो बाबा जी नायाब का इलाज कर रहे थे, एक दिन उनका अचानक एक्सीडेंट हो गया और वो कुछ देर तक अस्पताल में रहने के बाद फौत हो गए। लेकिन जब मेरे अब्बू उन बाबा जी से मिलने अस्पताल गए थे तो उन बाबा जी ने मेरे अब्बू से कहा था कि इस बच्ची का इलाज मुकम्मल करवा लेना, वरना वो चीज़ें फिर से इसके अंदर समा जाएंगी और वो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ें हैं, वो इसका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। जैसे जैसे नायाब बड़ी होगी वैसे वैसे उन चीज़ों की ताकत भी
بڑھتی جائے گی اور ان کی نایاب کو لینے کی چاہت میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ یہ سب سن کر ابو وہاں سے واپس آئے اور اس کے بعد ابو نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے نایاب کا علاج مکمل کروا سکیں، پر بہت سے پاکھنڈیوں کی وجہ سے ابو کے پیسے اور ٹائم ضائع ہو گیا اور نایاب بھی کافی بڑی ہو گئی۔ اور اس دوران نایاب نے بہت سی عجیب حرکتیں بھی کی، جیسے کہ درخت پر چڑھ کر بیٹھے رہنا، کچا گوشت کھانا، رات رات دیر تک گھر سے غائب رہنا، اندھیرے میں رہنا، کوئی لائٹ جلائے تو مارنے کی کوشش کرنا۔ لیکن پھر ایک دن ابو کو ایک آدمی ملا جس کو نایاب کے اندر شیطانی چیزوں کے بارے میں پتہ چلا تھا، اور اس نے میرے ابو کو کہا کہ وہ نایاب کا علاج کرے گا۔ میرے ابو نے اس آدمی کو کہا کہ اگر ہم نایاب کی شادی کروا دیں تو کیا وہ چیزیں اس کو چھوڑ کر چلی نہیں جائیں گی؟ اس آدمی نے کہا، دیکھیں آپ لوگ یہ غلطی کبھی مت کرنا، جب تک نایاب کا علاج مکمل نہیں ہو جائے تب تک اس کی شادی نہ کروانا، نہیں تو وہ چیزیں نایاب کے ساتھ اس کے شوہر کو بھی مار ڈالیں گی، کیونکہ وہ چیزیں بچپن سے ہی نایاب پر عاشق ہیں۔ ان میں سے ایک عورت ہے جو نایاب کو اپنی بیٹی سمجھ بیٹھی ہے، اور ایک شیطان ہے جو نایاب کو پسند کرتا ہے اور وہی نایاب کو ساتھ لے جانا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے نایاب غائب ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ پوری طرح سے اطمینان رکھیں، ہم لوگ جلد ہی اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ بس نایاب کے علاج کے دوران کسی بھی قسم کے گوشت کو گھر میں نہیں لانا۔ ابو نے کہا، ٹھیک ہے، آپ اس کا علاج کریں، ہم ویسا ہی کریں گے جیسا آپ کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اس آدمی نے نایاب کا علاج شروع کر دیا۔ وہ ہر ہفتے اس کے لیے نئے تعویذ لے کر آیا کرتا تھا اور پرانا اتار کر ساتھ لے جایا کرتا تھا۔ یہ سلسلہ کچھ مہینوں تک چلتا رہا۔ پھر ایک روز اس آدمی نے ایک تعویذ ابو کو دیتے ہوئے کہا، یہ آخری تعویذ ہے جو کہ ساری عمر کے لیے نایاب کے گلے میں رہے گا، اور اب آپ لوگ نایاب کو نماز کی طرف قائل کریں۔ اگر تو اس نے نماز پڑھنا شروع کی تو سمجھ لینا کہ اب وہ چیزیں اس پر زیادہ دیر نہیں ٹکنے والی، اور آپ کی بیٹی پوری طرح سے ان چیزوں سے آزاد ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے نماز نہ پڑھی تو پھر ہمیں مزید اس کے لیے چارہ جوئی کرنی پڑے گی، اور بہتر ہوگا کہ آپ لوگ بھی اس کے ساتھ نماز ادا کریں۔ ابو نے کہا، جی بہتر ہے، ہم ایسا ہی کریں گے۔ پھر ایک دن ابو نے نایاب کو کہا، چلو بیٹی، اذان ہو رہی ہے، نماز کی تیاری کرو۔ یہ سنتے ہی نایاب ابو کی طرف آنکھیں پھاڑے غصے سے دیکھنے لگی۔ ابو نے مسکرا کر کہا، کیا ہوا بیٹی، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ نایاب کچھ نہیں بولی اور ویسے ہی غصے سے ابو کی طرف دیکھتی رہی۔ جیسے ابو نے اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی تو اس نے ابو کا ہاتھ پکڑ کر مروڑ دیا، جس سے ابو کی کلائی کی ہڈی نکل گئی، اور ابو نے چلا کر اس سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اس کے بعد واجد بھائی ابو کو فوراً جراح کے پاس لے گئے، ابو کی مرہم پٹی کروائی، اور جب ابو گھر واپس آئے تو نایاب ابو کو دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگی۔ امی نے نایاب کو خاموش کروانے کی کوشش کی تو اس نے امی کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور ہنستی ہوئی درخت پر چڑھ کر بیٹھ گئی، اور پوری رات درخت پر بیٹھی رہی، طرح طرح کی آوازیں نکالتے ہوئے، کبھی ہنستی کبھی روتی۔ اگلے دن ابو اس آدمی کو ساتھ لے کر آئے اور اس کو سارا کچھ بتایا۔ اس آدمی نے کہا، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، اس کا حل لے کر آیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس آدمی نے ایک تانبے سے بنا ہوا ایک کڑا چوڑی نما نکال کر نایاب کے ہاتھ میں زبردستی پہنا دیا۔ اس کے بعد نایاب فوراً بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اس کے بعد اس آدمی نے کہا، اب جب تک یہ کڑا اس کے ہاتھ میں ہے یہ پوری طرح سے ان چیزوں کے اثر سے بچی رہے گی، اور یہ کڑا اس کو کبھی بھی اتارنے مت دینا، ورنہ دوبارہ اس کڑے کے پہننے پر بھی نایاب ان چیزوں کے اثر سے نہیں بچ سکے گی۔ اس کے بعد نایاب نے کبھی کچھ الٹا سیدھا نہیں کیا، لیکن پتہ نہیں کیسے اس نے آج پھر سے وہی کرنا شروع کر دیا، جبکہ کڑا بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے ماجد کی ساری باتیں سنی۔ اتنے میں آنٹی آ گئے، اور آنٹی کو دیکھ کر ماجد نے میری طرف دیکھ کر مجھے آنکھوں سے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ میں آنٹی سے کوئی بات نہ کروں۔ میں نے ماجد کی طرف دیکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ اس کے بعد ماجد وہاں سے چلا گیا، اور میں یہ سوچنے لگ گیا کہ یہ سب لوگوں نے ہم سے کتنی بڑی بات چھپا رکھی ہے، جبکہ نایاب کے اندر پہلے سے ہی شیطانی چیزیں موجود ہیں، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ کہیں اس پارک میں لگے درخت پر سے کوئی چیز اس پر آ گئی ہے۔ پر اس کا مطلب ہے نایاب پارک میں سب ڈرامہ کر رہی تھی،
کہ اس کے اوپر کوئی عورت آ گئی اور اس عورت نے اس کو کاٹا، جبکہ وہ خود ہی ایک شیطانی طاقت ہے اور اب وہ ہمارے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ اتنے میں آنٹی نے مجھے کہا، بیٹا کیا بات ہے، تم تھوڑا پریشان لگ رہے ہو۔ میں نے چونک کر کہا، نہیں نہیں آنٹی، ایسی کوئی بات نہیں، میں تھوڑا تھک گیا ہوں، اسی وجہ سے چہرے پر تھکان ہے، اور کچھ نہیں۔ آنٹی نے کہا، اوہ اچھا اچھا، ٹھیک ہے بیٹا، پھر تم آرام کرو، میں ذرا نایاب کو دیکھ کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر آنٹی چلی گئی۔ رات بہت ہو چکی تھی، میں اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ اب مجھے پتہ چل چکا تھا کہ واجد بھی جانتا ہے کہ نایاب میں کوئی شیطانی چیز ہے، لیکن اس نے چھپانے کی کوشش کی اور اوپر سے مجھے بولتا ہے کہ مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ چلو دیکھتے ہیں اب آگے کیا کرتے ہیں یہ لوگ۔ یہ سوچتے ہوئے میں سو گیا۔ رات کو اچانک میری آنکھ کھلی، میں نے فوراً موبائل پر ٹائم دیکھا تو 3:30 کا وقت ہو رہا تھا۔ پھر میں واش روم جانے کے لیے اٹھا۔ جیسے ہی میں صحن میں گیا تو مجھے اوپر کے کمرے سے کسی کے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے سوچا رات کے 3:30 کا ٹائم ہے، اس وقت کون باتیں کر رہا ہے؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے 2-3 لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور ساتھ میں ہنس رہے ہیں، جبکہ باقی تمام کمروں میں خاموشی تھی۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے واجد وغیرہ جاگ کر باتیں کر رہے ہوں گے، کیونکہ وہ اوپر کی منزل پر سوتے تھے۔ میں واش روم میں چلا گیا، تبھی اتنے میں مجھے کسی کے تیزی سے سیڑھیاں اترنے کی آواز آئی اور پھر واپسی سے اوپر جانے کی آواز سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی سیڑھیوں سے نیچے آیا اور پھر واپس اوپر چلا گیا ہو۔ ایسا 2-3 بار ہوا۔ میں واش روم سے باہر آیا تو کچھ لوگوں کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی۔ اب میں تھوڑا سا مزید گھبرا گیا، کیونکہ وہ پورے گھر میں سناٹا تھا اور ایسے میں ان کے ہنسنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اوپر جا کر دیکھ لوں۔ یہ سوچ کر میں اوپر جانے لگا۔ وہ آوازیں اور زیادہ صاف سنائی دینے لگیں، لیکن یہ ایسے لوگوں کی آوازیں تھیں جو پہلے میں نے گھر میں کبھی نہیں سنی تھی۔ جیسے ہی میں اوپر پہنچا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ اوپر صرف نایاب تھی اور زمین پر بیٹھ کر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ لیکن وہ کس سے باتیں کر رہی تھی؟ وہ نظر نہیں آ رہے تھے، پر ان کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر میں تھوڑا سا مزید پریشان ہو گیا۔ وہ باتیں کرتے کرتے ہنس رہے تھے۔ نایاب کہہ رہی تھی، میں تو 1-2 کا شکار کر کے ہی جاؤں گی یہاں سے۔ اتنے میں ایک مرد کی آواز آئی۔ وہ کہہ رہا تھا، آج ایک شکار تو بچ گیا میرے ہاتھ سے، اگر اس کا بھائی نہ آتا تو اس کی تو میں گردن ہی مروڑ دیتا۔ میں یہ سب چھپ کر سن رہا تھا اور دیکھ رہا تھا، اور میں سمجھ گیا کہ وہ میرے بارے میں بات کر رہا ہے، کیونکہ جب نایاب شیطانی حالت میں دروازے پر کھڑی تھی تو واجد اوپر آ گیا تھا، جس کی وجہ سے نایاب بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ وہ مرد دوبارہ بولا، اگر اس بار وہ میرے سامنے آیا تو اس کو میں نہیں چھوڑنے والا۔ تبھی نایاب اس کی بات سن کر ہنس پڑی۔ ہنستے ہنستے بولی، مجھے پتا ہے تم کس کی بات کر رہے ہو، اس کا دیمی، وہ جو بھائی جس کو کہتے ہیں، وہی نا؟ مجھے شک کی نگاہ سے دیکھتا رہتا ہے، لیکن دیمی سے پہلے مجھے اس کے دوست کا شکار کرنا ہے۔ جب میں نے ان کے ساتھ گئی تھی تو سارے راستے میں وہ شیشے سے مجھے گھور رہا تھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے وہ مجھے پسند کرنے لگا ہے، کیونکہ جب میں پارک میں بیٹھی ہوئی تھی تب بھی وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا اور مجھے بول رہا تھا وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ اتنے میں وہی مرد کی غصے بھری آواز آئی۔ اس نے نایاب کو کہا، نہیں، تم میری ہو اور تم اب اس کے سامنے نہیں جاؤ گی۔ نایاب پھر ہنستے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں تم مجھے کسی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے، پر مجھے اس کا شکار تو کرنا ہی ہے نا۔ میں نے جب نایاب کی اور اس شیطانی چیزوں کی یہ باتیں سنی تو میں ڈر گیا، اور میں ان کی طرف دیکھتے ہوئے آرام سے پیچھے ہٹ کر وہاں سے واپس نیچے جانے لگا تو میرا پاؤں ایک سیڑھی سے سلپ ہوا، اسے نیچے والی سیڑھی پر پڑ گیا اور میرے قدم کی آواز گونج اٹھی اور میں ہاتھوں کے بل سیڑھیوں پر گر گیا۔ تبھی ایک خوفناک سی آواز آئی اور میں جلدی سے اٹھ کر نیچے کی طرف بھاگا۔ بھاگتے ہوئے جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو نایاب خوفناک سی شکل میں میرے پیچھے آ رہی تھی۔ میں دوڑتا ہوا اپنے کمرے میں گیا اور جلدی سے دروازہ بند کر کے دروازے سے کمر لگا کر وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ میں ڈر سے کانپ رہا تھا۔ میرے رونگٹے اچانک کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ دروازے کے پیچھے نایاب کی ہنسی کو میں صاف سن رہا تھا۔ میں نے جلدی سے جو میرے منہ سے کلمات نکلتے گئے وہ پڑھنے لگا اور سب فجر کی اذان کے وقت اسی جگہ بیٹھا رہا۔
وہ رات مجھ کو آج بھی نہیں بھولتی۔ میں نے پوری رات جاگ کر گزاری اور میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ میرا کون سا دوست ہے جو نایاب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے دوبارہ سے نایاب کی بات کو سوچا کہ وہ شیشے میں سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی اچانک سے میرا خیال ایس ٹی کی طرف گیا، کیونکہ ایک وہی گاڑی میں تھا ہمارے ساتھ، کیونکہ واجد ماجد اور نایاب گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور میں آگے ایس ٹی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور ایس ٹی گاڑی چلاتے ہوئے اپنے سامنے اوپر کی طرف لگے شیشے میں بار بار دیکھ رہا تھا۔ اور جب ہم نہا رہے تھے تو ایس ٹی کچھ دیر کے لیے اچانک سے کہیں غائب بھی ہوا تھا۔ میں اب یہ سوچ رہا تھا کہ ایس ٹی کو ایسا کرنے پر کھری کھری سناؤں گا، یا اس کو یہ بتاؤں کہ وہ جسے پسند کرنے لگا ہے وہ ایک انسان نہیں بلکہ ایک شیطانی چیز ہے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ فجر کی اذان کی آواز آئی اور میں اذان کو غور سے سننے لگا، اور جب اذان ختم ہوئی تو اس کے کچھ دیر بعد مجھے صحن میں کچھ چہل پہل کی آواز سنائی دی۔ میں نے آہستہ سے کھڑکی کا پردہ اٹھا کر باہر دیکھا تو وکی بھائی اور بھابھی وضو کر رہے تھے اور امی جائے نماز بچھا رہی تھی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور ان کے پاس جا کر وضو کرنے لگا۔ وکی بھائی نے کہا، واہ بھائی، آج تو کمال ہی ہو گیا، آج تو دیمی صاحب بھی فجر کی نماز کے لیے اٹھے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میں نے وضو کیا، نماز پڑھی اور کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ جب میں صبح جاگا تو میں نے دیکھا کہ سب ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، پر نایاب نہیں تھی۔ میں نے واجد سے پوچھا، نایاب کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ تو ابھی تک سو رہی ہے۔ اس کے بعد میں نے ناشتہ کیا اور گھر سے باہر جا کر پہلے میں نے ایس ٹی کو فون کیا۔ میں نے کہا، جلدی سے میری طرف آؤ، مجھے کام ہے تم سے۔ اس نے کہا، میں آتا ہوں۔ کچھ دیر میں ہی ایس ٹی میرے پاس آ گیا۔ میں نے اس سے کہا، تو نے جو کیا ہے اس پر میں بعد میں بات کروں گا، لیکن میں تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک نایاب یہاں ہے تب تک تو میرے گھر کے آس پاس بھی نظر نہیں آنا۔ ایس ٹی نے حیرانی سے پوچھا، کیوں؟ کیا ہوا؟ وہ بولا، ایسی کوئی بات ہو گئی کیا؟ میں نے کہا، کچھ نہیں ہوا، پر تو اب نظر نہ آئی۔ وہ بولا، مجھے معاف کر دے بھائی، میں سمجھ رہا ہوں کہ تو مجھے یہ سب کیوں کہہ رہا ہے۔ تجھے لگتا ہے کہ میرا نایاب سے کوئی چکر ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں اس کو پسند ضرور کرنے لگا تھا، پر بعد میں مجھے بہت برا لگا کہ یہ تو دیمی کی کزن ہے اور میں یہ گھٹیا حرکت کر رہا ہوں۔ اس وجہ سے مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ پر مجھے یہ تو بتا، تجھے اس بات کا کیسے پتہ چلا اور کس نے تجھے کہا؟ میں نے کہا، یہ سب چھوڑ، جو کہا ہے وہ کر، باقی اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ ایس ٹی نے کہا، ٹھیک ہے بھائی، پر میرے بارے میں اپنا ذہن صاف کر لینا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، اور ایس ٹی کے جانے کے بعد جب میں گھر کی طرف پلٹ رہا تھا تو میری نظر اپنی چھت کی بالکونی پر پڑی۔ نایاب وہاں غصے سے بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے میری اور ایس ٹی کے درمیان ہوئی باتیں سن لی ہیں۔ میں نے کچھ دیر نایاب کی طرف دیکھا، اتنے میں نایاب نے سر ہلایا اور واپس چلے گئے، اور میں بھی اندر آ گیا۔ اس کے بعد میں کالج چلا گیا۔ جب میں کالج سے واپس آ رہا تو مجھے میرے دوست مانی یعنی عمران کی کال آئی۔ وہ کال پر ہیلو کہنے کے بعد بہت بری طرح سے رونے لگا۔ میں چونک گیا اور میں نے اس سے کہا، اوئے تو رو کیوں رہا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ جلدی بول، جلدی سے۔ اس نے کہا، دیمی بھائی، اور پھر سے رونے لگا۔ میں نے کہا، یار جلدی بتا، کیا ہوا ہے؟ میرا دل ڈوب رہا ہے، جلدی بتاؤ۔ تو مانی نے روتے ہوئے کہا، ایس ٹی، اور پھر سے رونے لگا۔ میں نے کہا، کیا ہوا ایس ٹی کو؟ بتا، جلدی بتا، ایس ٹی کو کیا ہوا؟ اس نے کہا، ایس ٹی کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ ہسپتال میں پڑا ہے، ڈاکٹر بول رہے ہیں کہ اس کا بچنا مشکل ہے۔ جب میں نے مانی کی آواز سنی تو مجھے یکدم چکر سا آ گیا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا اور میں اچانک نیچے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے مانی کو فون کیا اور اسے اسپتال کا پوچھ کر ایس ٹی کے پاس چلا گیا۔ اس کے والدین بہت رو رہے تھے۔ جب ایس ٹی کے پاپا کے پاس گیا تو وہ میرے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگے۔ ان کو اس طرح روتے دیکھ کر میں بھی رو پڑا۔ ہمارے باقی دوست بھی ہسپتال میں آ گئے۔ کچھ دیر رونے کے بعد میں نے مانی کو پوچھا، یہ سب ہوا کیسے مانی؟ تو مانی نے کہا، ایس ٹی کی آج ریس تھی، ہم ایس ٹی گاڑی چلا رہا تھا اور میں اور سنی ہم بائک پر اس کے ساتھ ریس پر جا رہے تھے۔ سڑک بالکل خالی تھی کہ اچانک ایس ٹی نے ہمیں کہا، ارے یہ کہاں سے آ گئی؟ ہم پوچھتے رہے کون آ گئی، پر وہ بار بار اپنے ساتھ والی سیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے یہی کہہ رہا تھا، ارے یہ کہاں سے آ گئی، جبکہ گاڑی میں اس کے سوا اور کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی ایس ٹی گاڑی کی سپیڈ تیز کر چکا تھا، پھر اچانک سے گاڑی کی ہینڈ بریک کھینچ دی، جس سے ایس ٹی کی گاڑی ایک دم سے گھوم گئی اور الٹ گئی،
اور कलाबाजियां खाते हुए सड़क से उतरकर खाली प्लॉट में जा गिरी। हमने जल्दी से जाकर एसटी को गाड़ी से निकालने की कोशिश की, पर गाड़ी पूरी तरह से पिचक गई थी। फिर हमने रेस्क्यू वालों को बुलाया तो उन्होंने एसटी को बहुत मुश्किल से गाड़ी से निकाला और यहाँ से अस्पताल ले गए। मैंने जब मानी की ये बातें सुनी तो मुझे पता चल गया कि ये ज़रूर उस शैतानी चीज़ का काम है जो नायाब के अंदर है। इतने में डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर ये कहा कि एक्सीडेंट वाले बच्चे के साथ कौन है। एसटी के वालिद ने कहा, जी डॉक्टर साहब, मैं उसका वालिद हूँ। डॉक्टर ने कहा, हमें माफ़ कर दें, हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। इसके बाद तो जैसे पूरा अस्पताल रोने लग गया। हम सब दोस्त, एसटी के मामा पापा, उसकी दोस्त सिस्टर्स ज़ारो कतार रोने लगे और रोते रोते ही मैं उठा और बाइक स्टार्ट करके रोता हुआ ही गुस्से में घर पहुंचा। सब मेरी तरफ देखकर हैरत में पूछने लगे। मैं सीधा नायाब के पास गया। वो मुझे देखकर हंसने लगी। मैंने जाते ही उसके मुंह पर थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश कर दी। वो पागलों की तरह हंस रही थी। उसके मुंह और नाक से खून जारी था। इतने में मेरे घर वालों ने दौड़कर मुझे पकड़ लिया। वाजिद और माजिद ने भी मुझे पकड़ लिया। विकी भाई ने कहा, क्या हो गया है, पागल हो गया है तू? मैं गुस्से में अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करता रहा, जबकि विकी भाई ने मेरे मुंह पर 3-4 थप्पड़ लगाए। पर मेरा दिल कर रहा था कि आज नायाब को मार दूं। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर काफ़ी लोगों ने मुझे पकड़े रखा। इतने में विकी भाई ने कहा, तीमी भाई, क्या हो गया है, बताएं मुझे, ये सब क्या है? तुम इसकी जान के दुश्मन क्यों बन गए हो? ये तो बहन है तुम्हारी। मैंने गुस्से से कहा, नहीं, ये मेरी बहन नहीं, ये डायन है। इसने मेरे दोस्त की जान ले ली। आज मैं इसको मार दूंगा। विकी भाई और सब मेरी तरफ हैरत से देखने लगे। विकी भाई ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? कौन मर गया है? कौन से दोस्त की बात कर रहे हो? मैंने रोते हुए कहा, भाई, एसटी आज इस दुनिया से चला गया। सब इस चुड़ैल की वजह से हुआ है। विकी भाई ने मुझे दोनों हाथों से पकड़कर झंझोड़ा और मुझसे कहा, होश में आओ, तुम्हें पता भी है ये सब तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा, मैं सही कह रहा हूँ भाई, इसने मारा है मेरे दोस्त एसटी को। अभी भाई मेरे से ये पूछ ही रहे थे कि अचानक से नायाब अजीब सी हरकतें करने लगी। उसने पहले अपने चेहरे से निकलता हुआ खून चाटना शुरू कर दिया और फिर एकदम से गुस्से में आ गई और मर्द की आवाज़ में बोली, हाँ, अब बता, मैंने किया है वो सब, तेरे दोस्त को मार दिया है। अब तेरे बाकी दोस्तों की बारी भी करीब है। नायाब की इस बात को सब ने सुना और काफ़ी लोग नायाब के इस रूप को देखकर डर गए। इसके बाद नायाब ने कहा, अगर तुमसे मेरे रास्ते में जो भी तुम में से आएगा तो उसका अंजाम भी उस लड़के जैसा होगा जो आज मर चुका है। विकी भाई ने जब नायाब की ये सब बातें सुनी तो वो बिल्कुल हैरान और परेशान हो गए, क्योंकि नायाब पूरी तरह से मर्द की आवाज़ में बोल रही थी। इतने में नायाब के पांव ज़मीन से ऊपर की तरफ उठने लगे। देखते ही देखते वो हवा में खड़ी हो गई, जैसे वो हवा में उड़ रही हो। ये तमाशा घर के सारे लोगों ने देखा और वो फौरन से नीचे कमरे में भाग गए, जिनमें मेरी अम्मी, मेरी भाभी, नायाब की अम्मी, माजिद सब शामिल थे और ऊपर विकी भाई, आसिम भाई, वाजिद और उसके पापा और मैं थे। नायाब बिना पाँव के उठाए सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। वाजिद ने जैसे ही उसको पकड़ने की कोशिश की तो नायाब ने एक ज़ोरदार धक्का वाजिद को दिया और वो दीवार से जा लगा। इसके बाद नायाब सबसे ऊपर वाली छत पर चली गई और फिर अचानक से गायब हो गई। विकी भाई ने नायाब के अब्बू को कहा, अंकल, ये सब क्या था, आपने देखा ना? अंकल ने विकी भाई से कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दो, हम सब ने तुम लोगों से यह बात छुपाई थी कि हमारी बेटी पर शैतानी असरात हैं, लेकिन ये सही हो गई थी। पर इस बार जब हम लाहौर आए तब से इसकी हालत ऐसी हो गई है। और फिर अंकल ने विकी भाई को सब बताया। विकी भाई ने कहा, अंकल आप फिक्र न करें, हमने बहुत बार ऐसी चीज़ों से निपटा है, इससे भी निमट लेंगे इंशाल्लाह। पहले हमें ये देखना है कि वो गई कहाँ है। वाजिद उठा और छत पर देखकर वापस आ गया और बोला, वो ऊपर नहीं है विकी भाई, ऊपर नहीं है वो। विकी भाई ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आज ही आलिम साहब के पास जाऊंगा और वही इस चीज़ का खात्मा करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने उनको बहुत इल्म से नवाजा है। अंकल ने कहा, फिर तो बेटा तुम्हें जल्द अज जल्द उनके पास जाना चाहिए। विकी भाई ने कहा, जी अंकल, मैं भी जाता हूँ। ये कहकर भाई आलिम साहब की तरफ चले गए और मैंने वापस नीचे जाकर अपने दोस्त मानी से कहा, एसटी को देखने आ रहा हूँ। उसने कहा, नहीं,
تم گھر پر ہی رکو، ہم سب بھی ایس ٹی کے گھر جانے لگے ہیں، کیونکہ اسپتال والوں نے ڈیڈ باڈی ایس ٹی کے گھر والوں کو دے دی ہے اور بس اسے لے کر پہنچتے ہی ہوں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں ایس ٹی کے گھر چلا گیا، وہاں ایمبولینس آ چکی تھی۔ تب میں نے آخری بار اپنے جگری دوست ایس ٹی کو دیکھا تھا اور پھر سے ایک کونے میں جا کر رونے لگا۔ اس کے بعد ہم سب دوست اس کے گھر والوں کے ساتھ مل کر ایس ٹی کے کفن دفن میں مصروف ہو گئے۔ ایس ٹی کی 2 بہنیں تھیں اور ایس ٹی ان دونوں بہنوں کا اکیلا ہی بھائی تھا، کیونکہ ایس ٹی ٹوٹل 3 بہن بھائی تھے۔ اس وجہ سے مجھے اس کی بہنوں کی طرف دیکھ کر اور زیادہ رونا آ رہا تھا۔ نماز عصر کے بعد نماز جنازہ پڑھی اور ہم لوگ ایس ٹی کو دفنانے کے بعد واپس آ گئے۔ اس کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے گھر آ گیا اور لیٹ کر اپنے دوست کو یاد کر کے رونے لگا۔ اتنے میں وکی بھائی بھی آ گئے، انہوں نے مجھے دلاسا دیا۔ مجھے چپ کرانے کے بعد بولے عالم صاحب رات کو آ جائیں گے، اس وقت تو کسی جگہ مصروف ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی۔ یہ کہہ کر وکی بھائی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں کچھ دیر کے لیے سو گیا۔ رات کو اٹھا تو میں نے بھابھی سے بھائی کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وقار عالم صاحب کی طرف گئے ہیں۔ اس کے بعد میں ٹی وی لاؤنج میں گیا جہاں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو ایس ٹی کی موت کے بارے میں بتایا تو سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بعد میں وہاں سے اٹھ کر اوپر کے کمرے کی طرف جانے لگا تو مجھے اچانک سے لگا کہ کوئی کچھ کھا رہا ہے، کیونکہ مجھے کچے گوشت کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے جب کمرے میں جا کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اتنے میں ایک بار پھر میرے پیچھے سے کسی کے ہونے کا احساس ہونے لگا۔ جیسے ہی میں نے اپنی گردن اس کی طرف گھمائی، دیکھا وہ نایاب تھی، بہت ہی خوفناک اور بھیانک شکل میں آ گئی تھی اور 2-3 آوازوں میں بول رہی تھی، بہت ہی خوفناک انداز میں ہنس رہی تھی۔ جبھی اچانک اس نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور میں اس سے تھوڑا دور جا گرا۔ اس کے بعد وہ اپنے الٹے پاؤں سے چلتی ہوئی میری طرف آئی اور اس نے مجھے پھر سے اٹھا کر دیوار میں دے مارا، جس سے میرا سر پھٹ گیا اور میرے سر سے خون نکلنے لگا۔ نایاب کے اندر سے آدمی کی آواز آئی، بولا اب کیسا لگ رہا ہے؟ میرا خون بہایا تھا نا؟ اب میں اس کے اوپر ہاتھ بھی نہیں اٹھا پا رہا تھا کیونکہ اس کی طاقت بہت بڑھ گئی تھی۔ اس کے بعد وہ پھر سے میرے قریب آ گئی، اس نے میرا گلا پکڑ لیا۔ میں نے بہت چھڑانے کی کوشش کی پر اس نے نہیں چھوڑا۔ اتنے میں اسے اچانک میرا گلا چھوڑ دیا اور چیخنے لگی۔ جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی تو عالم صاحب نے اس کو بالوں سے پکڑا ہوا تھا اور وہ اس پر کچھ پڑھ کر پھونک رہے تھے۔ ایسا انہوں نے 7 بار کیا اور جیب سے ایک پانی نکال کر زبردستی نایاب کے منہ پر ڈال دیا۔ اس کے بعد نایاب کی چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی، زمین پر گر پڑی۔ اس کے بعد بھی عالم صاحب اس پر پڑھ کر پھونکتے رہے۔ اس کے بعد عالم صاحب نے جیب سے ایک تعویذ نکال کر نایاب کے گلے میں ڈال دیا اور کہا کہ اس تعویذ کو 1 ماہ تک نایاب کے گلے میں ڈالے رکھنا، اس کے بعد اس کو اتار کر نہر میں بہا دینا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نایاب کے ابو نے عالم صاحب سے پوچھا کہ عالم صاحب یہ چیزیں تو بہت پرانی تھیں، پر یہ ایسے کیسے چلی گئیں؟ عالم صاحب نے کہا یہ چیزیں پرانی ضرور تھیں پر ان کی طاقت بہت کم تھی، اس وجہ سے وہ 3 لوگ ہو کر بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکے، اور میں یہ طاقت میرے اللہ کے کلام نے مجھے دی ہے۔ اسی لیے جہاں تک ہو سکے آپ لوگ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں، اور انہیں ہدایت کریں کہ وہ قرآن پاک کو پڑھا کریں، آمین۔ یہ نایاب بہت پہلے ہی بہتر ہو سکتی تھی جو آپ لوگوں نے نماز کی عادت ڈالی ہوتی۔ خیر، دیر آئے درست آئے، اب سے ہی نماز اور قرآن پاک پڑھنے کی عادت ڈال لو، ورنہ شیطان ہمیشہ تمہاری بغل میں ہی رہتا ہے جو ہر وقت اس کو گناہ کی طرف لے جانے کے لیے کوششیں کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو نماز اور قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ کہہ کر عالم صاحب چلے گئے۔ اس کے بعد نایاب پوری طرح سے زندگی کی طرف واپس آ چکی تھی اور نمازی اور پرہیزگار ہو چکی تھی۔ اس کے چند سال بعد اس کی شادی ہو گئی، لیکن آج بھی جب میں سوتا ہوں تو لگتا ہے کہ وہ کہیں پاس میں ہے، کبھی کبھی تو وہ سامنے بھی آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کلام پاک اور نماز ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، آمین۔
اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔